कल जिब्राइल नहीं आए, परसों नहीं आए, 4 दिन बाद नहीं आए, 10 दिन बाद नहीं आए, वही रुक गई। 28-29 दिन वही रुकी रही। आप परेशान हैं। आप जरा कैफियत को गौर करें, नोट करें कि क्या कैफियत होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रोजाना कुफार पूछते होंगे, हाँ जी कहाँ है, जवाब दो ना। इंसान ही थे ना सारे उधर, कि कोई और मखलूक थी? वो तो बड़े सख्त लोग थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही आई तो आपने पूछा जिब्राइल क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे थे? अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये कहा था कि मैं कल बताऊंगा, आपने ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह मैं कल बताऊंगा। समझें, कायदे को समझें, अल्लाह और मखलूक में फर्क करके देखें। फिर जब 28वें 29वें दिन वही आती है तो फिर भी इन सवालों का जवाब अल्लाह ने नहीं दिया। कि ये कहते हैं कि सहाबे काफ की तादाद कितनी है, कोई कहता है 6 है और 7वां कुत्ता है, कोई कहता है 7 है और 8वां कुत्ता है। इनसे कहो कि ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ये हिकमत है उसकी, उसने नबी को भी नहीं बताया। रूह क्या है ये पूछते हैं, इन्हें बोलो कि ये रूह अम्रे रब्बी है, एक अल्लाह का हुक्म है। ये कैसी है, ये लाल है या पीली है, पग पहनती है या पगड़ी पहनती है, क्या है? नहीं बताया। सिर्फ कितना बताया? रूह अम्रे रब्बी है। अब ये जो हम देखते हैं ना कि हमारे घरों में रूहें आती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आती हैं रूहें कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी मर जाता है, जब एक रूह को निकाला जाता है वो पहले आसमान की तरफ जाती है। अगर नेक रूह है, कुरान में देख लें वो क्या कहते हैं फरिश्ते, कैसे इस्तकबाल करते हैं। अगर बद है तो वो कहते हैं वो छियो इस बदबू वालियां खड़ो किधरे हो। यही है ना, ये है नहीं, कुरान में है नहीं। तो फिर जब हिसाब किताब कब्र से हो जाता फिर रूहें बंद कर दी जाती हैं बरज़ख के अंदर। और बरज़ख में 2 मकाम है, इल्लीन व सिज्जीन का, एक गुनाहगारों के लिए और एक जन्नतियों के लिए। फिर वो बंद कर दी जाती है, फिर वो दुनिया में नहीं आ सकती। अब ये जो हमें नजर आता है जी फलां की रूह आ गई, फलां की रूह आ गई, ये जिन है, जिन समझो इसको। आज तो लोग जिन्नों को हाजिर करके तो ड्रामे दिखा रहे हैं। वो कितों आया है, वो कहता मैं फलां जगह आया, ताकत दिखा, ताकत दिखा। ये क्या है? ये तो जाती तशहीर है। वो इलाज कराने आया, तुम अपने ढोंगना शुरू कर दिया तुमने। हाँ जी, ये जिन है, जिन इसको कहते हैं हमजाद। इसके बारे में कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया ये कहो रब्बी अन्नी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शैतान, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शैतान व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये अल्लाह बता रहा है कि तुम दुआ मांगो मुझसे कि मुझे हमें पनाह दे दे अल्लाह, हम अल्लाह की पनाह में आए कि ये हमारे पास हाजिर ना हो। तो हम हाजिर करके हम घमंड करते हैं, देखो मैंने हाजिर कर लिया। ये रूह नहीं है, ये जिन है। वो जानते हैं तुम्हारे सारे मामला। जब तुम पैदा हुए तुम्हारे साथ अल्लाह ने एक जिन को पैदा किया। जब शैतान को अल्लाह ने मोहलत दी तो उसने बोला या अल्लाह ते आदम की औलाद तो बहुत सारी होगी, तो मैं तो अकेला हूं, मैं इनको कैसे गुमराह करूंगा? तो अल्लाह ने फरमाया मैं हर आदम के बेटे के साथ, हर आदम के बेटे के साथ एक तेरी जुर्रियत पैदा करूंगा, एक तेरा जिन पैदा करूंगा, जिसको हमजाद बोलते हैं। वो तुम्हारे साथ जब पैदा हुए तुम मर जाते हो, वो तुम्हारी कब्रों पे रह जाते हैं। ठीक है, वो तुम्हारे घर के भेती हैं, तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक सब कुछ जानते हैं। जब वो उससे पूछता है या उसको अलका करता है तो आप बोलते हो बड़ा पहुंचा हुआ है। आप मुझे बताएं कि आप किसी के पास जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शोबदेबाज बैठे हुए हैं, जादूगर बैठे हुए हैं, जो जादूगर हैं मगर वो पीर बने हुए हैं। यूरोप के अंदर या बाहर की दुनिया में जादूगर अपने आप को घमंड से कहता है कि आई एम मैजिक मैन। यहां जादूगर अपने आप को कहता मैं अल्लाह का वली हूं। सुने, पहचान करें, अल्लाह का वास्ता दीन समझें। खाली घोंसलों पर ना चलें, धागों तवीज़ों पर ना चलें, किस्से कहानियों पर ना चलें। आओ कुरान हदीस को देखो, तुम्हें ये सारा फ्रॉड समझ आ जाएगा। वो नहीं है रूहें,
وہ جن ہیں، شیاطین جن بھی ہیں، مومن جن بھی ہوتے ہیں. خالی جن شیطان، جیسے انسانوں میں بھی شیطان ہے نا، وہ شیطان ہے نا جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ شیطان ہے. کسی نے پوچھا نا کہ انسان شیطان کو کیسے پہچانے، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ بھی شیطان ہے. ان فلاں رمضان آ رہا ہے، رمضان میں دیکھ لینا، جس کے طور طریقے چینج نہ آئے تو وہ انسانی شیطان ہے. جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا وہ شیطان ہے، رمضان بھی ہے. یہ پہچان بتائیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آئے تو آپ بتائیں، اور اس بدبخت کے پاس کیا ہے کہ یہ تمہیں دیکھتا ہے اور سارا کچھ بتا دیتا ہے. تمہارا نام یہ ہے، تم یہ کر کے آئے ہو، تم نے یہ کیا، تمہاری پاکٹ میں یہ ہے، تمہاری امی نے یہ کہا تھا، تمہارے باپ نے یہ کیا، فلاں سن تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوا. اب تمہارا اس پر ایمان لٹ جاتا ہے، تم برباد ہو جاتے ہو، کیونکہ وہ کاہن ہے. وہ کاہن ہے. ذرا پیمانہ کرو، کسوٹی لاؤ حدیث اور قرآن پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آئے، آپ کی پیاری بیوی پر الزام لگتا ہے جھوٹا ہے. آپ کتنی اذیت میں رہے، کتنے دن رہے، جب تک وحی نہیں آئی آپ کو کلیئرنس نہیں ہوئی. تو غیب جانتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، سورہ الاعراف، اس میں اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک لنفسی نفع ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، الا ما شاء اللہ. ولو کنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں علم غیب جانتا تو میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. اس سے پہلے کہ میرے اوپر کوئی وبال آتا، میری بیٹیوں پر کوئی سختی آتی، مجھ پر کوئی سختی آتی، تو میں پہلے ہی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. الاعراف پڑھ لو سورہ، جہاں سے مرضی ترجمہ کروا لو. تمہیں قرآن سے اس لیے دور کیا گیا ہوا ہے. بڑے بڑے گروہ جو اپنے آپ کو داعی اسلام کہتے ہیں، عمریں گال دیتے ہیں اس لین میں، مگر جب ان کو قرآن کے ترجمے کا بولو تو ان کو آگ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ بڑا مشکل ہے. اللہ کہتا ہے آسان ہے، تم کہتے ہو مشکل، اس کا مطلب تم بے ایمان ہو. اللہ فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 4 بار سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں. ہے کوئی سے مراد کافر، ہندو، یہودی، عیسائی، مسلمان، جو چاہے اس کو سمجھے، میں نے آسان کر دیا اس کو. آج وہ سمجھ رہے ہیں نا، قرآن کو سمجھ رہے ہیں نا کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیسے زبردست مسلمان ہو رہے ہیں وہ، کیونکہ وہ قیاسوں پر نہیں چلتے. تحقیق کی، سائنس نے ثابت کیا کہ یہ بات تو حق تھی. انہوں نے ہزاروں سال لگائے تحقیق میں. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر وہ کہتا ہے سبحان اللہ، یہ ہے ہی کلام اللہ کی ہے، یہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے کروڑوں اربوں ڈالر لگا کر اس نہج پہ پہنچے، اور قرآن نے تو 1400-1500 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ کام اس طرح ہے. یہ ہے اس کی حقانیت. ہمیں اسلام کی حقانیت کب پتہ چلے گی؟ جب ہماری جو گائیڈ بک ہے اس کو سمجھیں گے. یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے. ہم نے اس کو آسان کر دیا. ہم نے اس کو زندوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے اس کو استعمال کر لیا. کرتے ہیں نہیں؟ مرتا ہے اس کے اوپر چادر ڈال دیتے، اس کے پاؤں پر بھی قرآن. میرے پاس پرسوں چوتھ کسی نے ایک تصویر بھیجی، ایک کتے کا بچہ پیر بنا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں کل کی چادر ننگا ہے، وہ اس نے دھوتی بنا کر رکھی. یہ قرآن کا ادب. جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو، قرآن لکھے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر پکے. اوپر چڑیوں طوطوں نے پیشاب پیا، وہ اپنا پخانہ کیا ہوا ہے انہوں نے، بکریوں نے، کتوں نے موترا ہوا ہے اوپر. یہ قرآن کا ادب ہے. قرآن تو رحمت ہے، قرآن تو شفا ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس سے خسارے میں کون ہے؟ جو ظالم ہے. ظالم چاہے وہ جن ہے یا انسان ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. شفا ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. یہ اس سے خسارے میں کون رہے گا؟
ظالم کون ہے؟ جو حق سے منہ موڑتا ہے، جو متکبر ہے۔ اب روحیں، اب یہ بچہ جو ہے نا، یہ بیمار ایسے ہوا جو میں بتا رہا ہوں، وہ بچے کا جو ہمزات ہے اب اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو ان پڑھ سا بندہ ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ آپ آج کل تو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر آپ کو ایسے ایسے راز کھلتے ہیں، یہ تو اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے رحمت ہو جائے گی کہ یہ پردے چاک کر رہا ہے ان گند کموں کے جو گندے کام تھے۔ یہ چار بڑے ہیں نا، عیسائیت ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے اور یہودی۔ اب یہودی بھی قبر بناتا ہے، عیسائی بھی قبر بناتا ہے، مسلمان بھی قبر بناتا ہے۔ اب وہ جو ہمزات ہیں وہ تو قبروں پہ رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا عموماً جادوگر قبرستانوں میں جا کر چلے کرتے ہیں جی، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے جن قابو کیا ہوا۔ جن نہیں قابو ہو سکتا سوائے ایک کے، جس کا نام ہے سلیمان علیہ السلام، اس کو میرے رب نے طاقت دی۔ باقی شیطان جن دھوکہ دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں نا میڈیا پہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا جنات کا کام کرنے والے، جن ان کو اتنا زبردست فدو لگاتے ہیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ باتوں باتوں اس کو گھمنڈ دیتے ہیں کہ ہمیں بڑی بڑی جگہ گیا ہوں، تم سے بڑا ڈر لگا ہے۔ پھر وہ آواز لگا کر کہتا ہے بابا جی پکڑو انہوں مارو۔ اللہ اکبر، اس کا کیا یقین بنے گا، دیکھنے والے کو کیا یقین بنے گا کہ شفا اللہ دے رہا ہے یا جن دے رہا ہے؟ اس کا تو یقین ختم ہو گیا اللہ پر، اس کا تو یقین بن گیا کہ یہ جن سب کچھ کر رہا ہے نہیں؟ تمہارے ذہن میں ہے کہ جن جو ہے وہ علم غیب جانتے ہیں، وہ تمہاری سنتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ وہاں سے تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے اس کو، ہے نہیں؟ یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں، پھر آگے کہانوں کو بتاتے ہیں۔ تم کہتے ہو میں لندن میں بیٹھا، میں گل کی تھی کہ پاکستان سرکار ہم پتہ لگ گیا، ہے نہیں؟ ایسا ہے نہیں؟ ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے شیطانی طاقتیں جو تمہیں گمراہ کرتی ہیں، اس سے تم متاثر ہو جاتے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، ہاں جی اتنی پہنچی سرکار، ٹیلی فون کر دیے تو میرا سب کچھ دس دیے، میں امریکہ بیٹھا ہوں سلفی صاحب، سرکار نے فون کیتا، سرکار نے کیا وہ فلاں کمرے چ بیٹھا ہے، اے فلاں تیرے کول چیز پئی ہے، اے تیری اینک انج ٹیبل تے پئی ہے، اے تو اس رنگ دا سوٹ پایا وے، اے مندری پائی آ۔ وہ اس کی 100% بتا رہا ہے۔ ہاں جی یہ کیا ہے؟ یہ شیطان جن ہے جو اس کو دکھا رہا ہے۔ ہیں جی تم اس کو ولی مان رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت تک نہیں پتا چلتا جب تک وحی نہیں آتی، ہیں جی؟ تو یہ تمہیں امریکہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اور تیرا سب کچھ بتا رہا ہے، یہی تو شیطانیت ہے، یہی تو کہانت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اس نے اس کی تصدیق کی، لفظ پر غور کریں، جو کسی کاہن کے پاس گیا پھر اس نے اس کی تصدیق کی، یعنی کہ پھر بعد میں لوگوں میں گیا جی سرکار کو، سرکار دیکھا سارا کچھ میرا دس سکیا، سرکار نے میری ٹوپی چاڑی، اس دے وچوں تویز کٹ دیتے، پتلا کٹ دیتا۔ یہ سب شعبدے بازی ہے، واللہ یہ سب شعبدے بازی ہے۔ مداریاں دیکھتے ہو نا تم، کیا کیا دیکھتے ہو میڈیا کے اوپر، کیا کیا وہ کچھ کرتے ہیں گورے، ہاں جی دو بندے کو، عورت کو مرد کو سارے ادھر پارک کے اندر کاٹتا ہے، آدھا آدھا کر دیتا ہے، نہیں ایسا؟ میں کہ یا اللہ کدھر پاکستان ہی نہ آ جائے، لوگ ان خدا مان لے سن، ہاں جی یہاں تو چٹکی نمک کا آٹا بن گیا تو وہ کہتے بڑا پہنچا ہے، حالانکہ وہ رامزدگی کر رہا ہے، آپ کو شوبدہ دکھا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے انگوٹھے چیک کیا کرو، انگوٹھے ایسے لوگوں کے چیک کیا کرو، ان بدبختوں نے سکن کلر کے انگوٹھے چڑھائے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے تعویذ ویز سارا، یا ان کے ہاتھوں کے اندر، ان کی پاکٹوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور وہ ادب کے نام پر تم ایسے بیٹھے ہوتے ہو جیسے نعوذ باللہ تم چور ہو اور وہ فساد ہے، حالانکہ وہ بڑا چور آیا ہوا ہے تمہارا ایمان لوٹنے کے لیے، تمہارا مال لوٹنے کے لیے۔ سب سے بڑی بات تو ہے وہ ایمان لوٹ جاتا ہے، پھر تم تصدیق کرتے ہو کہ بابا جی آئے، بابا جی انج کر کے تے انڈا کڈیا، انڈے دے وچوں تویز کڈیا اور میری بیبے دا نام سی اور میرا نام سی۔ یہ سب شعبدے بازی ہے، اس سے زیادہ میں چیزیں جانتا ہوں، یہ سب اللہ کی قسم فراڈ ہے،
یہ تم ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہو اس لیے تمہارا ایمان اللہ سے ہٹ جاتا ہے، یا جنوں پر آ جاتا ہے یا کاہنوں پر آ جاتا ہے۔ آؤ اگر کسی چیز کو سمجھنا ہے تو آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آؤ۔ اب میں بتاتا ہوں، روح، یہ روحیں نہیں ہوتی، یہ جن ہوتے ہیں، اسی کی شکل اختیار کر سکتا ہے، ان کی بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ دو وہ قتل ہو جاتے ہیں ساتھ، ایک اصل قاتل ہو جس کی گردن اڑائی جائے، وہ اصل بے گناہ نہ ہو، اور دوسرا جس کو پھانسی دی جاتی ہے، اس کا ہمدرد اس کے ساتھ، بشرطے کہ وہ گناہگار ہو۔ اگر بے گناہ ہے تو وہ پھانسی دینے والے کا بھی بیڑا گرک کر دے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں نا جدوں یہ قیدی نو سزا سنائی ہے بس اس دن تک ہار اگاں لگنیاں شروع ہو گئی ہیں۔ سرکار سلفی صاحب اگاں لگنیاں شروع ہو گئی ہیں، میاں بیوی دے میں بڑا پیار سی، وہ ہر ویلے میرے سامنے آندا رہندا وہ بندہ، کیوں لتا سی حرام، کیوں چند ٹکے کی خاطر اپنی نسل تو نے برباد کر دی، ایک بے گناہ کو تو نے پھانسی چڑھا دیا۔ ہوتا نہیں ایسا؟ پھر اللہ کا بھی ایک زبردست انتقام لینے کا طریقہ ہے، وہ چاہے تو کرونا پیدا کر دیتا ہے، کرتا ہے نا۔ ساری سپر طاقتیں کدھر ہیں؟ بڑے سائنس مریخ پر جانے والے، کرونا مقابلہ نہ نظر آنے والا ہے میرے اللہ کی مخلوق، جنوں سے بھی چھوٹا ہے نا کرونا۔ ہاں جی، اب پردہ کرونا، اس کا نام ہے اصل پردہ کرونا۔ ہاں جی، اب کیا نا پردہ، سب نے رکھا نا ناک کے آگے، سب نے، بڑوں مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ اب کدھر گیا؟ سانس رکتا ہے۔ میں جی جب پردہ کرتی ہوں میرا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو 24 گھنٹے کوپا چڑھایا ہوا ہے، ادھر سانس کدھر گیا؟ میرا رب چاہے کروا سکتا ہے۔ اب کرو مقابلہ میرے رب کی مخلوق، یہ جنود السماوات، یہ اللہ کی فوجیں ہیں۔ وہ جب اللہ سے دعا مانگو، میں یقین جانے اب بھی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جن پر یہ مسلط ہے ہمیں پہلے محفوظ رکھ۔ وہ دعا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ پھر اس کے بعد دعائیں پڑھو، اللہ محفوظ رکھے ہمیں، ہمارے بچوں کو، اللہ ان کو ہدایت کے ساتھ اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے، ان کو شفا بھی دے دے۔ وہ بھی انسان ہے، مت خوش ہو کسی کی تکلیف پر۔ یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے، یاد رکھنا اس کو وہ تکلیف لوٹا دی جاتی۔ ان سے دعائیں مانگو، نہ تو چنگا آیا انجی ہونا چاہیے سی، ایسا کرتے ہیں نا، دعا مانگو اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ پتہ نہیں ہم بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہم بھی ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں ہدایت کے معاملے میں بھی، جب تک وہ ہدایت نہ دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم پر یہی کہتے گئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر نہیں تھے؟ پھر بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ ہمیں مغضوبوں سے، جو ان پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ میرے بھائی دین کو سمجھو گے تب جا کر تمہیں ان بیماریوں کی سمجھ آئے گی، ورنہ اس طرح مارے جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، تمہاری عزتیں لٹیں گی، جن بھی لٹیں گے، انسان بھی لٹیں گے، تمہارا مال بھی، تمہارا ایمان بھی، ککھ نہیں بچے گا۔ دین کو اگر پکڑا ہے تو اللہ کہتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ تو نے کس کڑے کو ہاتھ ڈالا ہے؟ معمولی کڑا ہے؟ اللہ کے کڑے کو ہاتھ ڈالا ہے، اس کو ہاتھ ڈال کے پھر کہتا ہے، نماز میں کہتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب باہر آتا تو کہتا علی جوہری بھی دے گا، تو پھر وہ بھی دے گا، بڑی امام بھی دے گا، تو غوث بھی دے گا، فلاں بھی دے گا۔ یہ تیرے قول و فعل میں تضاد ہے۔ وہاں کیوں کہا تم نے تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ جب ہی کہا ہے تو بی کدھر سے آ گیا؟ اللہ کے بندو دین کو سمجھو، قرآن توحید ہے، توحید پر آؤ گے پھر یہ جن بھی تم سے ڈریں گے، یہ چھوٹی بڑی مخلوقیں بھی ڈریں گی کہ یہ تو بندہ توکلی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توکل، کو کہتے ہیں روحانی طاقت۔ شعبدے بازی کو روحانی طاقت نہیں کہتے کہ کبوتر ٹوپی سے نکال دیا تو یہ ولی اللہ ہے۔ جا کر دیکھو یورپ میں کیسے کیسے وہ ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ بندہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہزاروں مجمع کو کہتا ہے اپنے اپنے جو چاہتے ہو لکھو، چٹوں پہ لکھو۔ پھر اس کو اینکر کو بتاتا ہے میں بتاؤں یہ سب کیا لکھیں گے؟ یہ سب سٹار ڈالیں گے۔ کیوں کہ وہ کاہن ہے، شیطان نے ان کو القاء کیا سب کو
کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، وہ یہ لکھے گا تو آپ کے یہ ولی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اسٹیج پہ بیٹھا ہے، کافر ہے، یہاں جو یہ کام کر دے تو وہ ولی بن جاتا ہے، وہاں وہ میجک مین بن جاتا ہے۔ اللہ کے بندو فکر کرو اپنے ایمان کی، قرآن حدیث کو سمجھو، پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ ان طویل بتیوں کے دھاگوں کے چکروں سے نکلو، صبح اٹھو فجر پڑھو، خود بخود تم پر جادو ہو جاتا ہے، خود بخود جو نہیں پڑھتا فجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے شیطان یعنی کہ جن آ کر ہر اس بندے کی گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راتوں کو سونا جلدی، صبح پھر جاگ کھلتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے، جو وضو غسل کرتا ہے اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جو نماز پڑھ چکتا ہے اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب بتاؤ کہ جو نہیں اٹھتا گرہ پہ گرے لگے گی پھر کھلے گی؟ نہ کٹے گی نہ کھلے گی۔ آج ہمیں گرے لگی ہوئی ہیں، اس گروں کو کھولنا ہے۔ صبح اللہ کے فضل سے اللہ سے مدد مانگ کے اٹھو، دیکھو کیسے جادو ٹوٹتا ہے۔ جب آدمی فجر پڑھ چکتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے بندے تو میری ایمان میں آ گیا۔ جب اللہ گارنٹی دے دے اس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ ہاں جی، صرف ایک تسبیح پڑھ لو فجر کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل۔ اللہ کی قسم کائنات میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا کہ تم پر کوئی جادو کر سکے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ۔ یہ بتی نہیں ہے ادھر لے لو تو ادھر رکھ لو، ادھر جلاؤ تو ادھر رکھو، تمال پاؤ تو یہ کرو۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ۔ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صبح 100 بار پڑھ لیا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے ایک تسبیح سے اللہ وہ معاف کر دے گا۔ یہ وبال ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بیماریاں، یہ ادمائشیں، یہ اولادوں کی پکڑ، یہ ساری کیا ہے؟ یہ ہماری بیماریاں ہمیں پکڑا ہوا ہے، ہمارے اعمال نے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ہم ہمسائے کو تنگ کرتے ہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا۔ ڈرتے ہیں تو یا پولیس سے ڈرتے ہیں یا کیمرے سے ڈرتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے یار کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ کاش اللہ سے ڈر جائیں تو پھر دیکھو اللہ پاک تمہیں کہاں کہاں سے رزق عطا کرتا ہے، تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرا بھائی یہ روحیں نہیں ہیں، پہلے جیل سے نکالو۔ ہم تیجے اس لیے کرواتے ہیں کہ چاچا کی روح آ جاتی ہے، نانی کی روح آ جاتی ہے، روحیں بند ہیں، یہ وہ جن ہیں۔ ہاں، کیوں اسلام میں رونا منع فرمایا، واہ ویلا کرنا کیوں منع فرمایا؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، بچے کی بڑی طبیعت خراب ہے ابراہیم کی، اللہ کے نبی کی گود میں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کے بچے کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو ہے نا پیر صاحب تفا ماریا تے اسرائیل دی اکھ کڈ سٹی تے روحاں کھو لیتیاں۔ یہ کیا فراڈ ہے یار۔ نبی کا بچہ گود میں، 3 بچے گود میں فوت ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، ہیں جی، آپ ان کی روحیں تو نہ پکڑ سکے ہیں؟ سوچو تو صحیح یار، تمہیں کس طرح گمراہ کیا گیا ہے ان چیزوں سے۔ جب قرآن و حدیث سے ہٹو گے، اسٹوریوں اور خوابوں پہ چلو گے تو پھر تمہارے پاس دین نہیں رہے گا، پھر تمہیں اسی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہو گے ساری زندگی۔ یہ سایہ ہے، سائے کے پیچھے بھاگتے رہو گے، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کرامتیں ہیں جی، تو نبی سے بڑھ کر کرامت دکھانے والا کون تھے؟ آپ کی گود میں بچہ ہے، آپ کے آنسو نکلنے ہیں۔ اسی دن چاند سورج گرہن لگتا ہے۔ بعض صحابہ کہنے لگے وہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا تو آج سورج کو بھی گرہن لگا۔ آپ نے فرمایا خبردار کسی نے میرے بیٹے کی موت کو سورج کے ساتھ منسلک کیا، وہ اللہ کا امر ہے۔ اور آپ نے فرمایا، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ رونا نہیں ہے، یہ تو فطرت ہے، آنسو کا نکلنا یہ فطرت ہے۔ میں نے تو ان 2 آوازوں پر لعنت بھیجی ہے، ایک گانے والی اور ایک واویلا کرنے والی، واویلا بین کرنے والی۔ اور جن گھروں میں بین زیادہ کیے جاتے ہیں وہ جو ہمزاد ہوتے ہیں، جو بندہ مرتا ہے وہ آ جاتے ہیں ادھر گھروں میں، وہ گھروں میں آ جاتے ہیں، تبھی کہتے ہیں، ماں کہتی ہے میرا پتر ہر ویلے میرے کول ہی رہندا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اسلام میں بین کرنا منع، اسلام میں قبر کے اوپر کتبہ لگانا منع۔ تم نہیں جانتے قبر کی ایک چٹکی مٹی ایک جادوگر کو تیرے باپ کی، تیرے بھائی کی ہاتھ میں آ جائے
تو دنیا کے کسی حصے میں ہو تجھے پھڑکا کے رکھ دے وہ. اس لیے اسلام تمہیں تحفظ دیتا ہے. اسلم تسلم. جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا. تیرے مرنے کے بعد بھی تیری سلامتی کی گارنٹی دیتا ہے اسلام. تو قبروں پہ ڈیٹ آف برتھ بھی لکھ دیتا ہے, ڈیٹ آف موت بھی لکھتا ہے, باپ کا بھی نام لکھ دیتا ہے, کتبے لگا دیتا ہے. ایسا ہے نا؟ جاؤ اسلام میں دیکھو, ہے یہ چیزیں. گمراہ رکھو قبروں کو. موت کا جادو, بیماری کا جادو زیادہ تر قبر کی مٹی سے ہوتا ہے. جب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس کی قبر ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ عمل کرتے ہیں. ہاں, اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ چاند دیکھنے کی دعا جو ہے, چاند دیکھو